हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अअजलक अन कौमिका या मूसा, क़ाल हुम उलाई अला अथरी व अजिल्तु इलैका रब्बी लितरज़ा, क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना कौमक मिन बअदिक व अज़ल्लहुमुस सामिरी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत में दाखिल होने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन अमल है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जब इंसान पर आती है तो उसकी गुनाहों को, उसकी नाफरमानियों से अल्लाह ताला दरगुज़र फरमाते हैं और ये अमल करने वाला जो है अल्लाह की पकड़ से बच जाता है कि गुनाहों की वजह से जो अल्लाह की पकड़ आती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुनाह करके ये तसव्वुर करते हैं कि अब अल्लाह बख्शेगा नहीं, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा या हमारी मग़फ़रत अब नहीं होगी। तो ये अमल अगर करेगा तो अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफ़ीक भी देते रहेंगे और साथ उसकी बख्शिश भी करते रहेंगे। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बंदा आया। वो आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह हो जाए तो मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया तौबा कर। उसने कहा, या रसूलुल्लाह फिर गुनाह हो जाए? आपने कहा तौबा कर लो। उसने कहा, या रसूलुल्लाह फिर गुनाह हो जाए? तो आप अलैहिस्सलाम ने उसके सीने पे हाथ मारा, फरमाया तू तौबा करते करते थक जाएगा लेकिन अल्लाह माफ करते करते नहीं थकेगा। यानी अल्लाह की रहमत जब किसी की तरफ मुतवज्जे होती है ना, तो उस बंदे को तौबा की तौफीक मिलती है, उस बंदे को गुनाहों से फिर बचने की तौफीक मिलती है। गुनाह का हो जाना ऐब नहीं है, लेकिन गुनाह पर इतराना ऐब है, उस पर तकब्बुर करना, बरमला उसका इजहार करना। बुखारी शरीफ की हदीस है, कुल्लु उम्मती मुआफ़ा इल्लल मुजाहिरीन, मेरी सारी उम्मत बख्शी जाएगी मगर अलानिया तौर पे गुनाह करने वाला नहीं बख्शा जाएगा। ये जो अलानिया लोग पब्लिक के अंदर जो है तशहीर करते हैं गुनाहों की, बरमला करते हैं, ऐसे लोग मग़फ़रत से, अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रहमत को लेने के लिए दौड़ लगा दी थी, तेजी के साथ गए थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जब निकले दरिया से बाहर, तो कौम जो थी वो बिल्कुल सही सालम निकल गई। फिरौन महालश्कर के डूब गया। अब जब वहां से थोड़ा आगे चले तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है वो बुतों को सजदे कर रहे हैं, मूर्तियों के आगे राम राम कर रहे हैं। तो ये जो बुतों को सजदा करना, बुतों के आगे झुकना, ये कदीम लोगों का जहालत है। यानी आप सोचिए कि 3000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये बुतों की इबादत थी। उससे पीछे चले जाए 1000 और पीछे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुतों की इबादत थी, बुतों को बनाते थे। तो ये आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में असल में ये बुतों की इबादत का आगाज़ हुआ। तो दुनिया में कदीम जो लोग है मज़हब, वो शिर्क है। फिर उसकी इस्लाह के लिए अल्लाह नबियों को भेजता था। तो ये लोग जब अब इतने बदबख्त लोग हैं, चूंकि असर होता है ना, आप सोचिए मूसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइली जो हज़रत यूसुफ की औलाद है, यूसुफ के 12 भाइयों की नस्ल है आगे, याकूब इब्न इसहाक इब्न इब्राहीम, यानी ये नस्ल है नबियों की। उनके अंदर ये हाल है कि मुआशरे का, माहौल का असर इतना आया कि जब वो मूसा अलैहिस्सलाम साथ हैं, हारून अलैहिस्सलाम एक पैगंबर साथ हैं और अल्लाह की तरफ से मौजज़े देख रहे हैं वो, और दरिया दो लख्त हो रहा है, 12 रास्ते बन रहे हैं और फिरौन तबाह हो रहा है, लेकिन बाहर निकले तो देखा कुछ लोग सजदे कर रहे हैं, बुतों को राम राम कर रहे हैं इस तरह। तो एकदम कहने लगे, ऐ मूसा, हमारे लिए कोई ऐसा खुदा होना चाहिए कि हम इसको सामने बैठकर इसके आगे सजदा करें, इससे मांगें। तो कम से कम आसमान पे अल्लाह है,
زمین پہ ہمارے لیے کوئی جہت ہو جائے کوئی اس طرح کہ ہم اس کو اللہ کا نائب سمجھ کے سجدہ کریں۔ تو کہا انکم قوم تجہلون، کہا تم اتنے بدبخت جاہل لوگ ہو، ان ہؤلاء متبر، کہا یہ تو تباہ ہونے والی چیزیں ہیں اور تم جاہل لوگ، نبی ساتھ ہے، دوسرا نبی ساتھ ہے، اللہ نے تمہیں معجزے دکھائے ہیں، تمہارے جو خون ہے وہ 1 2 3 نبیوں کا تمہارے اندر دوڑ رہا ہے، اور تم یہ بات کر رہے ہو کہ ہمیں ایسا کوئی مل جائے۔ سوچئے ان کا یہ حال ہے تو آج ہمارے اس معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ آج ہمارے یہاں شرک کس طرح عام ہو چکا ہے، آج ہمارے بڑے بڑے دیندار بھی شرک کے اندر مبتلا ہے، اور کس طرح جو ہے اللہ کے غیر سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کے غیر کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، اللہ کے غیر سے مشکل کشائی کا درس عام ہو رہا ہے، اور قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، درختوں پہ سجدے ہو رہے ہیں۔ تو سوچئے آج ہندوؤں کے ساتھ رہنے سے ہمارے اندر یہ شادیوں میں رسمیں آ گئی ہیں، تو اس قوم کے اندر کیا حال تھا؟ وہ تو نبیوں کی اولاد تھی، ہم تو ویسے ہی نہیں ہیں نبیوں کی اولاد، ہم تو بعد کے لوگ ہیں بہت، تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے محنت کی۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام موجود ہے اور قوم کا یہ حال ہے، یہاں تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اصلاح کا کام جو ہے امتی خود کریں گے، اب ہمیں اصلاح کی ضرورت ان سے زیادہ ہے یا نہیں؟ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں یہ کافی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ چلنے والے نمازی بھی تھے، موسیٰ پیغمبر کو دیکھ رہے تھے، نبیوں کا خون ان کے اندر دوڑ رہا تھا، ماحول نہ ملا تو بتوں کی طرف کہہ رہے بت ہمیں دیں جی، ہم کسی بت کو سجدہ کریں، اس لیے تو سامری کے پیچھے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی قوم کو ابھی کوئی نصب العین نہیں ملا، کوئی اصول ضابطہ نہیں ملا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ میرے پاس اس قوم کو لے آئیں طور پہ، کوئی طور پہ آ جائیں، تو میں ان کو ایک کتاب دیتا ہوں تورات کی شکل میں، اور ان کے پاس ایک کتاب ہوگی، اصول ضوابط ہوں گے کہ اللہ کیا ہے، تعلیمات کیا ہیں، عبادت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سب چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ تو آپ میرے پاس کوئی طور پہ آ جائیں 30 دن کے لیے، آپ نے 30 دن روزہ رکھنا ہے، اپنی قوم کو ساتھ لائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم سے کہا چلو میرے ساتھ، قوم نے کہا جی چلیں، کہا میں تمہیں جو ہے کتاب اللہ سے دلواؤں گا، تم بتوں کو چھوڑو، تمہیں کتاب مل جائے گی، نصب العین مل جائے گا، اصول ضوابط مل جائیں گے۔ تو قوم کے لوگ کافی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، ان کی تعداد کم سے کم جو تھی وہ 6,70,000 تھی، جو دریا سے باہر نکلے تھے، بعض نے کہا 6,04,000، 2 روایتیں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اب وہ باہر نکلے، اب 6,70,000 لوگ بنی اسرائیلی یہ آگے بڑھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے، ہارون علیہ السلام کو کہا کہ آپ میرے خلیفہ ہیں، نائب ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رہیں، میں ذرا تیز جاتا ہوں، میں تیز جاتا ہوں، یہ لوگ آہستہ آہستہ چلیں اپنی رفتار سے، میں جا کے پہلے سے عبادت کرتا ہوں، وہاں بیٹھ کے مراقبہ کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، ذکر استغفار کرتا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہوں، تم بھی پیچھے پہنچ جاؤ۔ اچھا اللہ نے تو کہا تھا کہ لے کر آئیں، نبی موسیٰ تیزی کے ساتھ چلے، تیزی، اس کو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے، وہ انداز کو، چلنے کے انداز کو جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام تیزی سے چلے اور ایک دم جو ہے آگے نکل گئے، قوم پیچھے آہستہ 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 چلنے لگی، اور اس لاکھوں لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اللہ کی رحمت ہے، اللہ مجھے بلا رہا ہے، میں اپنے پاس بلا رہا ہے، تو اللہ کے پاس جتنا جلدی پہنچ جاؤں تو اچھا ہے، اور اللہ سے جا کے وہاں پہ گفت و شنید بات چیت بھی ہو، ساتھ میں روزہ بھی رکھوں، اللہ کو راضی بھی کروں۔ اب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ چلے، اور قوم پیچھے آہستہ آہستہ اپنے پڑاؤ ڈالتی کیونکہ بڑی تعداد تھی۔ تو اب یہاں پر جب آپ طور پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ قوم جو ہے نا پیچھے ہی فتنے میں مبتلا ہو گئی، آدھے رستے میں تھی تو سامری نے ان کو جو ہے بچڑے کی پوجا پہ لگا دیا۔ اب سامری کون تھا وہ میں کل کے درس میں بتاؤں گا، پوری تفصیل آپ کو انشاءاللہ۔ تو سامری کی پوری تاریخ بڑی حیرت انگیز ہے۔ تو اچھا اب سامری نے کیا کیا کہ ان کو فتنے میں ڈال دیا، بچڑا بنایا، ان کو کہا تم لوگ کہہ رہے تھے نا کہ کوئی خدا ہونا چاہیے زمین پر، اللہ کی جھلک، تو اس کی جھلک پھر دیکھنی ہے، تو یہ دیکھو اس کے اندر آوازیں آ رہی ہیں،
وہ پورا ایک شعبہ تھا، تو اب اس کے اندر سے آوازیں آتی تھی، گولڈ سارا کا لے کر بنا لیا تھا وہ، تو اب قوم جو ہے وہیں پہ بیٹھ گئی، آدھے رستے میں، آگے گئی نہیں کوئی دور تک، آدھے رستے میں اس رستے پر ہی بیٹھ گئے۔ ہارون علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ بھائی دیکھو یہ کیا کر رہے ہو، بوڑھے تھے، قوم نے آگے سے نافرمانی کی تو چپ کر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کوئی طور پہ، جب کافی دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ لفظ آپ دیکھیے، وَمَا أَعْجَلَكَ، ہے موسیٰ یہ آپ جلدی جلدی جو آئے ہیں، ان قومک، اپنی قوم کو چھوڑ کے، یا موسیٰ آخر وجہ کیا ہے، آپ قوم کو چھوڑ کے جلدی تیزی کے ساتھ کیوں آ گئے؟ آپ کو تو میں نے کہا تھا قوم کو لے کر آؤ، اور آپ جو ہے قوم کو چھوڑ کر تیزی کے ساتھ آ گئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال ہم اولائی علی اثری، کہا اے اللہ وہ جو میری قوم ہے نا وہ میرے پیچھے آ رہی ہے۔ علم غیب کون رکھتا ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے نا کہ موسیٰ پیغمبر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے قوم نے کیا کرتوت کیا، کہ کس طرح بچڑے کی پوجا پہ لگ گئے، گوسالہ، یہ جو گائے ماتا ہے نا، یہ گائے وہی ہے، یہ گائے کی پجاری وہاں سے ہی چلے ہیں، تو اب وہ انہوں نے کہا یہ تو بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، پتہ ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ہم اولائی علی اثری، اے اللہ اثری وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، تو آپ کیوں تیز آئے، آپ کیوں جلدی جلدی آ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ جواب دیا جو آج مسلمانوں کے لیے بہت ہی راحت اور سکون کا جواب ہے۔ وہ جواب آپ کو میں یا شان رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے جواب میں فرمایا، اجلت الیک ربی لترضی، اللہ میں دوڑ کے اس لیے جلدی جلدی آیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے، اور ہمارے موسیٰ دوڑ کے جا رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے، اور یہاں ہمارے پاک پیغمبر کو کہا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے پیغمبر تجھے اتنا نوازوں گا، اتنا عطا کروں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ یا موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میں اس لیے دوڑ کے آیا، اور وہاں اللہ پاک پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر آپ کو میں اتنا دوں گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نبی کی رضا چاہ رہا ہے، پوری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے، موسیٰ پیغمبر بھی، اور اللہ کس کی رضا چاہ رہا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اجلت الیک ربی لترضی، اللہ میں اس لیے آیا کہ تیز تیز آیا کہ تو نے بلایا ہے نا، تو جب کوئی بلائے تو آپ جلدی جلدی پہنچ جائیں تو اگلا خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا مالک، اور اگر آپ آرام آرام سے جائیں تو اگلے غصہ، بھائی تمہیں میں نے بلایا تم آئے کیوں نہیں؟ تو اب یہ ہے اللہ آپ راضی ہو جائیں، میں اس لیے دوڑ کے آیا تیزی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب سنو پھر بات، قال فإنا قد فتنا، میں نے مبتلا کر دیا ہے قومک من بعدک، تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں۔ اب یہ آزمائش تو سامری نے کی تھی نا، اللہ نے تو نہیں ڈالی وہ شرک کی آزمائش، لیکن اللہ نے یہاں اپنی طرف یہ نسبت کر کے فتنہ کی، بتایا کہ ہر چیز اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے، شر بھی اللہ ہی کی منشا پہ آتا ہے، خیر بھی اللہ کی منشا پہ، یہ نہیں کہ شر شیطان لا سکتا ہے اللہ نہیں روک سکتا، اللہ شر بھی لاتا ہے خیر بھی لاتا ہے۔ یہاں اللہ نے فتنہ کہہ کے بتایا کہ وہ کام بھی اللہ کی منشا، یعنی اللہ تقدیر میں لکھا تھا تو ہوا، تاکہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ باقی آگے وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، لیکن گمراہ کیا ان لوگوں کو سامری نے۔ مبتلا آزمائش اللہ نے کیا، لیکن گمراہ کس نے کیا؟ سامری نے۔ گمراہ اللہ نہیں کرتا، یہ الگ بات کرتے۔ اب کافر کو یا مسلمان کو گمراہ شیطان کرتا ہے، لیکن آزمائش اللہ دیتا ہے۔ یہاں آزمائش کا لفظ بولا، دو چیزیں الگ بیان کی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اللہ کی ذات میرے سے راضی ہو جائے، اب یہ وظیفہ ہے اس کا کہ آج نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن کیا پتہ اللہ راضی ہے یا نہیں، اب روزہ رکھتے ہیں اللہ راضی ہے یا نہیں۔ ابھی ہمارے یاد رکھیں جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو حالات خراب ہو جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، گھر میں نااتفاقیاں آتی ہیں، بچوں پہ آزمائشیں آتی ہیں،
اور انسان کے کاروبار پہ آتی ہیں۔ اب یہ سمجھ جائیں اللہ ناراض ہے، اللہ راضی ہوگا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اب اللہ راضی ہو جائے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ جو کوئی طور پہ کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا، وہ آپ بھی کہیں۔ کلام موسیٰ ہے قرآن، لیکن الفاظ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے، اور وہ الفاظ جو ہے یہ آیت نمبر 84 ہے، آیت نمبر 84 سورہ طٰہٰ کی، اجلت الیک ربی لترضیٰ، اجلت الیک ربی لترضیٰ، کہ اے اللہ میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اب یہ آپ وظیفہ پڑھیں اس کو، اور آپ اس کو 313 بار پڑھ کے 20 دن تک دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں عبادت میں انہماک پیدا کر دے گا، جو مسائل رکاوٹیں ٹینشنیں آ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ گناہوں کی وجہ سے جو پکڑ آ رہی ہے، گناہوں کی وجہ سے جو اللہ کی ناراضگی آ رہی ہے، وہ ساری اللہ کی ذات ختم کر دے گی۔ اس لیے کہ یہاں یہ جملہ جو ہے بتاتا ہے کہ انسان، اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ خالی یہ پڑھتا ہی رہے، نماز نہ پڑھے اور قرآن نہ پڑھے، دین کے ماحول کو اختیار نہ کرے، وہاں اپنے لیے ہر کام میں عجلت کرے، جلدی کرے دین کے کاموں میں۔ اذان سنی فوراً نماز کے لیے، اچھا کوئی بھی اللہ کا حکم ہے اس میں جلدی کرے، اور یہ ساتھ پڑھتا رہے، اجلت الیک ربی لترضیٰ۔ جیسے آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں کہ بھائی جلدی مسجد جانا ہے۔ اب جیسے لوگ حرم میں جاتے ہیں، حرم کی طرف دوڑتے ہیں، تیز تیز چلتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، یا عید کی نماز کے لیے، یا جمعے کے نماز کے لیے، یا مسجد میں کسی بھی نماز کے لیے آپ، اور یہ جملہ پڑھتے آئیں، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ جب آپ یہ نماز اور یہ عمل کر کے باہر نکلیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہوگا۔ یہ اتنی زبردست عمل ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ راضی بھی ہوا، اللہ نے انعامات بھی کیے، اور قوم کی ہدایت کا بھی کیا سبب۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔